अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नैरिया टीवी। नाज़रीन, नैरिया शरीफ अल फुरकान कैंपस की इफ्तिताई तकरीब जारी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी रीजनल मैनेजर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर उस्मान जावेद साहब अवाम इलाका से खिताब करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं अल फुरकान कैंपस की इफ्तिताई तकरीब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से खुदा कि जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, और अरब दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ऑनरेबल पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स और जितने भी डिफरेंट शुबाहाए ज़िंदगी से तशरीफ़ लाए मेहमान हैं, शुक्रिया आपका कि आपने पेशेंस के साथ इंतज़ार किया। मैं बार बार एहसान मेरे मुताल्लिक़ ये कह रहे थे कि कोई बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, कोई स्कॉलर हैं और कोई स्पीच या कोई तकरीर या कोई बयान इस तरह का करेंगे कि आपको स्पेल बाउंड कर देंगे, उठने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी जो जिम्मेदारी लगी है वो ये है कि मैंने आपको सिस्टम समझाना है। अभी तक की डिस्कशन से, अभी तक की गुफ्तगू से एक बात हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो दीनी तालीम पर भी फोकस्ड है और मॉडर्न एजुकेशन पर भी फोकस्ड है। ये तो अभी तक की डिस्कशन से हमने इस्टेब्लिश कर लिया। अब ये प्रैक्टिकली होगा कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, व्हाट इज आवर सिस्टम, और हमारे पीछे क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ये मैंने आपको समझाना है। सो इसे तकरीर में लीजिएगा, दिस इज द वे कि हमने कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। ऑनरेबल पेरेंट्स, कबल इसके कि मैं आपको सिस्टम समझाऊं, मैं आज से तकरीबन कुछ 10 सदियां पीछे आपको लेके जाना चाहता हूं, जब स्कूलों का वजूद ही नहीं होता था, जब इदारों का इस तरह से वजूद नहीं था। लोग ट्रैवल करते थे, एक एक हदीस को सीखने के लिए हजार हजार किलोमीटर चले जाते थे। जब सफर इतना आसान नहीं था, सफर की सोचते तकलीफें अलग होती थी, लेकिन इल्म हासिल करने का जुनून और जज्बा ये था कि लोग कई कई 100 किलोमीटर ट्रेवल कर जाते थे। जंगलात, पहाड़, बेआबान, समंदर उनके रास्ते में नहीं आ पाते थे। एक जज्बा था। उसके बाद कुछ इल्म दोस्त लोगों ने जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते थे, क्योंकि दीन इस्लाम की बेस है तालीम। जितना तालीम और एजुकेशन पर दीन इस्लाम ने बात की है, दुनिया के किसी मजहब ने बात नहीं की, और किसी और सेक्टर में भी इतनी बात नहीं हुई जितनी एजुकेशन पे बात हुई। क्योंकि एजुकेशन इज द वे ऑफ लाइफ। तो अगर थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ जाएंगे तो फिर दरसगाहें बनने शुरू हुई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए। लेकिन वो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे जो एक कंप्लीट पैकेज लेकर आते थे। वहां पर कैटेगराइजेशन नहीं थी। वहां पढ़ने आने वाले लोग जब वहां से फारिग तहसील होकर निकलते थे तो एक कंप्लीट मुसलमान, एक कंप्लीट इंसान के रूप में आता था। वो उस दौर के जदीद तरीन अलूम को भी अडॉप्ट करते थे और वो खूबसूरत शख्सियात भी बन के निकलते थे। यानी एक कंप्लीट पैकेज जो इस्लाम डिफाइन करता है कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कैटेगराइज कर दिया कि गूंगा बहरा मुसलमान नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह ताला को एक एक्टिव और दुनिया शनास मुसलमान चाहिए। तो उस तरह के लोग प्रोड्यूस होते थे। हम ये देखते हैं कि दीन इस्लाम ने हर दौर की जिद्दत को अडॉप्ट किया है। आज का बैंकिंग सिस्टम, आज का फौज का निजाम, आज का पुलिस का निजाम 1400 साल पहले हज़रत उमर ने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर दौर की जिद्दत को इख्तियार करती चली गई और आज हम सन 2021 में बैठे हैं। ऑनरेबल पेरेंट्स, आज से तकरीबन 1.5 सदी पहले एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वो इदारे जो किरदार साजी में और इंसान साजी में अपना रोल प्ले करते थे, उनकी स्प्लिटिंग की गई, उन्हें तोड़ा गया। एक पूरी प्रॉपर साजिश के तहत, इसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन कैटेगराइज कर दिया गया कि अब ये मदरसा है,
یہ دینی علوم کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ اسکول ہے جس نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جانا ہے، وہ اسکول میں آ جائے. نتیجتاً ہم دو حصوں میں کیٹیگرائز ہوتے چلیں گے. اس سے بھی نیچے آتے چلے جائیں تو آج سے 2 دہائیاں پہلے ایسی میڈیا کیمپین سٹارٹ کی گئی، ایسا کہنے کے شور برپا کیا گیا کہ ہمارے اچھے خاصے اسلام دوست پیرنٹس کو ہمارے اس مدرسے کے نظام سے متنفر کر دیا گیا. نتیجتاً آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، مسجد اور مدرسے سے محبت رکھنے کے باوجود we are not confident کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیں. آئیے میں آپ کے ساتھ پچھلے سال کے سٹیٹس کو شیئر کرتا ہوں. پنجاب کے 3.5 کروڑ اسکول گوئنگ بچے یا کسی بھی درسگاہ میں جانے والے 3.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اپنی ایجوکیشن کے لیے اسکولز کا انتخاب کرتے ہیں، اور 26 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین انہیں مدارس میں بھیجتے ہیں. اس اسٹیٹ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جس چینج کی آج صبح سے یہاں سے بات ہو رہی ہے، ہر مبلغ، ہر آنے والا جس تبدیلی کا ذکر کر رہا ہے وہ کیسے رونما ہوگی. اگر ہم اس معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے we have to approach the audience. ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں آڈینس موجود ہے. تو آڈینس کہاں پہ ہے؟ 3.5 کروڑ بچہ تو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے. تبدیلی ان 3.5 کروڑ بچوں کی ٹریننگ سے رونما ہوگی یا ان 26 لاکھ بچوں کی ٹریننگ سے جو مدارس میں ہیں اور ویسے ہی نیگلیکٹڈ پورشن آف دا سوسائٹی ہے. آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، کس سے ڈھکی چھپی بات ہے کہ ہم اپنا کون سا بچہ مدرسے کے حوالے کرتے ہیں. بائی سیئنگ آل دس، میرا کوئی پیرنٹ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو مسجد یا مدرسے سے متنفر کرنے کے لیے آیا ہوں. نہیں، میں آپ کو وقت کی ضرورت کو ایکچولائز کرنے کی فکر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چینج پروسیس کا حصہ بنیں، آپ اس معاشرے کی بہتری کے پروسیس کا حصہ بنیں، تو پھر آپ نے کرنا ایکچولی کیا ہے. تو ڈائریکشن گروپ آف اسکول سال 2017 میں جب ہم اپنا پہلا کیمپس لانچ کیا، اس سے پہلے 4 سے 5 سال صرف ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. جیسے انسان نے بتایا کہ ہمارے پیچھے کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے، کوئی ملٹی بلینئر انویسٹر نہیں ہے. ہاں، ہم کچھ تعلیم دوست لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سر جوڑا، اور وہ یہ کہ ہم کس طرح ایک ایسا پروسیس ڈیفائن کریں جس کے تحت، جس سے گزر کے ہمارے بچے ملک و ملت کی ترقی میں بھی رول پلے کریں اور اپنی بنیاد سے بھی جڑے رہیں، جو کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، ڈیفائن کر دیا ہے. تو ہم نے 5 بنیادی چیزوں پر اپنے سسٹم کا بنیاد رکھا. پراپر ریسرچ کے بعد پہلا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ کہ ہم ایک شریعہ کمپلائنٹ فرینچائز اسکول سسٹم لانچ کریں گے. آنریبل پیرنٹس، ہم کوئی بھی کام کاروبار کرتے ہیں ایز اے مسلم، ہمارے لیے دیر از ون گائیڈ لائن، اور وہ ہے شریعہ گائیڈ لائن. ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے اگر اسکول بنانا ہے، کالج بنانا ہے، ایون مدرسہ بنانا ہے، ہم نے کوئی دکان بنانی، کوئی کاروبار کرنا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی گائیڈ لائن ہے جو شریعت نے ڈیفائن کر دی ہے. تو اسکولنگ بھی ایسی ہی ہوگی جو شریعت کے پروسیس کو فالو کرتی ہو. جو حدود ہمارے لیے متعین کی گئی ہیں، ہم ان کے اندر رہ کے ایک ادارہ بنائیں. نمبر 2، ایک ایسا ادارہ جو موجودہ نظام تعلیم کی خامیوں کو دور کرے گا. 26 ڈیفائن کی ہیں ہم نے. ہماری 4 سال کی ریسرچ ہمیں یہاں لے کر آئی ہے کہ 26 قسم کے مسائل ہیں موجودہ نظام تعلیم میں جنہیں سٹیپ آن سٹیپ ہم نے ریزالو کرنا ہے. کن پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، کن پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. نمبر 2، ایک چیلنج جس کا آنریبل پرنسپل نے اور باقی لوگوں نے ذکر کیا کہ when it comes to the quality education تو ہمیں مہنگی لگتی ہے. وہ دنیا کے سو کالڈ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے والے ادارے ریلیٹیولی دوسرے اداروں سے مہنگے ہیں، وہ ہر ایک ایکسیس میں نہیں ہے. تو ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو لو کاسٹ میں، لو کوالٹی میں کوالٹی ایجوکیشن اور ماڈرن سٹینڈرڈز کو انکلکیٹ کرے اپنے پروسیس کے اندر. تو اس کے لیے ہم سٹیم ایجوکیشن کو، فارن میتھڈالوجی آف اسٹڈی کو پاکستان میں کیسے لے کے آئے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا.
اور تیسری چیز ہماری یہ تھی کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہم وضع کریں گے جس میں اخلاقیات کے اوپر پراپر کام ہو، جو اصل تعلیم ہے۔ اقبال کا وہ شعر جو احسان نے سنایا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ، یعنی کیٹیگرائز کر دیا علامہ محمد اقبال نے کہ ایجوکیشن از نتھنگ بٹ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا نام تعلیم ہے۔ لیکن ہم یہ ویژوائز کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ سوچیں 5 7 10 دن سوچیں اور ویژوائز کریں ان اداروں کو جب آپ کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ Do you find any institution جو آپ کے بچے کو اللہ سے قریب کرنے والا ہو؟ ہم تھک جاتے ہیں، ہماری سوچ پلٹ جاتی ہے، لیکن ایسا ادارہ ہمیں معاشرے میں نہیں ملتا۔ تو ایک ایسے ادارے کی بنیاد جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو اس طرح کے نوجوانوں کو پراپر پلیٹ فارم پرووائڈ کرے۔ اسکولنگ از اے سائنس، ایک پوری سائنس ہے اسکولنگ، کہ اسکول کرنے کس طرح سے ہے۔ چھوٹے بچے اور اس کی ایج، اس کی ضروریات، اس کی سوچ کس طرح ڈیولپ ہونی ہے، اور گریجولی اس میں بڑے ہوتے 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 اس کی جسمی ضروریات کیا ہیں، اس کی مینٹل ضروریات کیا ہیں، اس کی فزیکل نیڈز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ اسکول کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کی اسٹیشنری، نصاب کون سا سلیکٹ کرنا ہے، فرنیچر فکسر سیٹ اپ، آل دس از سائنس ایٹ آل۔ تو اس کے لیے ایک ایسا نظام وضع کریں کہ لوگوں کو ایک ہیسل فری فرینچائزنگ کی طرف لے کے جائیں، جو خود کار طریقے سے چلنے والا ادارہ ہو۔ تو اس کے لیے سال 2017 میں ہم نے اپنا پہلا اسکول لانچ کیا تھا، اور 2019 تک ہم 100+ برانچز اسٹیبلش کر چکے تھے، یعنی 2 سالوں میں ہم 100 سے زیادہ برانچز دے چکے تھے۔ ہم پنجاب، اپر پنجاب میں اور لوئر پنجاب، سینٹرل پنجاب میں اور سندھ کراچی میں ہم نے اپنا یہ سارا نظام وضع کیا ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ اسکول کھڑا کیا، وہ جو مسائل جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دی چینج ان دس الفرقان اسکول، جو فارملی الفرقان محمدن اکیڈمی تھی۔ یہ مجھے احسان یہاں پہ کیسے لے کے آئے یہ بھی آپ کو آخر پہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اب کرنے کیا جا رہے ہیں اس اسکول کے ساتھ، کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے سر آ جاتے ہیں کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا گیپ ہے نا جی تعلیمی بنیادوں کے اوپر، وہ ہے کنسپچوئل اسٹڈیز کا گیپ۔ بچے کریمنگ کے میکینزم کے اوپر ہے، اتنی فوٹوجینک میموری ہے میرے آپ کے بچوں کی، پوری پوری کتاب یاد کر لیتے ہیں اور جا کے پیپر کو اسی طرح انڈیل دیتے ہیں۔ اور ہمارا امتحانی نظام بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، ہمارا بورڈ سسٹم، کہ بچے نے پوری کتاب یاد کی بھی ہو اور وہ جا کے پیپر میں ایز اٹ از ساری کی ساری کتاب انڈیل دے اور وہ اس کو مارکس بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس سسٹم کے فلاز بتاتا ہوں۔ پچھلے سال حکومت پاکستان نے پورے پاکستان سے ایف ایس سی کے 500 ٹاپرز کو اکٹھا کیا، 500 ٹاپرز۔ میں فیکچوئل بیس بات کروں گا، میری باتوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، سارے فیکٹس ہوں گے۔ 500 بچے جو ایف ایس سی کے ٹاپرز ہیں ان کو اکٹھا کیا، none of them was less than 92%۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بچہ 92% سے کم والا نہیں تھا۔ اور اس سال کا کمال ہو گیا نا جو ہم نے دیکھا ہے کہ 1100، پورے 1100۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ رزلٹ ہمارے پنجاب میں لیٹ ہو گیا۔ اس لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے رزلٹ کیلکولیٹ کیا تو بچے 1100 میں سے 1105 نمبر لے رہے تھے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ وہ ایف ایس سی کے ٹاپرز گورنمنٹ نے اکٹھے کیے اور ان کو او اے لیولز کا امتحان دلوایا۔ جو میرے ٹیچرز جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے تھے نو کہ او اے لیول ایک کنسپچوئل بیس آف اسٹڈی ہے جو فارنر اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفائنڈ ایک میکینزم آف ایگزامینیشن ہے۔ اب وہاں پر ہمارے پاکستان، میرے آپ کے پاکستان کے 500 ٹاپرز، none of a single student 40% نمبر نہیں لے سکا، کوئی ایک بھی بچہ۔ ہم ہر سال 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بچے پروڈیوس کرتے ہیں، ہم پروڈیوس کرتے ہیں 90% پلس والے۔ اور آپ کے دیکھیں کہ جو میڈیکل ایم کیٹ ای کیٹ کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں وہاں پر سیٹیں بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی۔ کیوں؟ کنسپچوئل اسٹڈیز کا لیک ہے۔ آنریبل ٹیچرز، میں اور آپ جس ایگزامینیشن سسٹم سے گزرے ہیں،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ جب ہم پریکٹیکل سٹڈیز کے اوپر آئے تھے تو میری اور آپ کی 9ویں کلاس تھی. 9ویں میں پہلی دفعہ ہم نے چند پریکٹیکل کی چیزیں دیکھی ہوں گی, اور اس پر بھی مزے کی بات یہ ہے کہ میجورٹی تو ہمارے بچوں کے نمبر ہی لگوا دیے جاتے ہیں, حجت ہی تمام کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے پریکٹیکل میں نمبر لگ گئے ہیں, ختم کر دیں. یعنی ہم دنیا سے دور ہیں پریکٹیکل سٹڈیز کے اندر, اور ریزلٹنٹلی ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں اور دنیا کیا پروڈیوس کر رہی ہے, ہم 4 لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. آئیڈیلی ہم ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں, میں کیا بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں کیا بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, میں کیا بنوں گا, میں فوج میں جاؤں گا, اور میں کیا بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا. اس سے آگے نہ میرے بچے کی سوچ جا رہی ہے اور اس سے آگے نہ میرے استاد کی سوچ جا رہی ہے. لیکن یونیسکو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں 5,500 قسم کے پروفیشنز ہیں, یعنی 5,500 قسم کی فیلڈز ہیں جس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور ارننگ کر رہے ہیں اور دنیا کو سرو کر رہے ہیں, اور ہم ان 4 فیلڈز کے اندر گھرے ہوئے ہیں, ہم ان سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. تو اس چیلنج کو پاپ اپ کرنے کے لیے ہم STEM ایجوکیشن کو, فورن میتھڈولوجی آف اسٹڈی کو ڈائریکشن اسکول میں لے کے آئے. آنریبل پیرنٹس STEM ایجوکیشن پاکستان کے چند ایلیٹ اسکولوں میں اسٹڈیز کے علاوہ پریکٹیکل اسٹڈیز کے طور پہ کروایا جاتا ہے, جس کی فیس آئیڈیلی 15,000 20,000 پر سیشن ہوتی ہے. لیکن ڈائریکشن اسکول کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم ڈائریکشن گروپ آف اسکول میں لے کر آئے STEM ایجوکیشن کو. ہمیں اس کو لے کے آنے کے لیے 3 چیلنجز تھے. پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ فورن میتھڈولوجی آف اسٹڈی ہے, یہ یورپ امریکہ میں ہے, ہم اس کو کیسے پاکستان کے ماحول میں لے کے آئیں گے. تو اس کے لیے ہم نے اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا. انہوں نے اس پورے پروگرام کو پاکستان کے ماحول میں ری ڈیزائن کیا, ہمارے نصاب کے مطابق ایکٹیویٹیز کو ری ڈیزائن کیا گیا. دوسرا جو چیلنج ہمیں درپیش تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو دور دراز پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ٹرینڈ ریسورسز ہمیں کہاں سے ملیں گے. یہ پرائیویٹ اسکول کے جو دوست وہاں بیٹھے ہیں, اساتذہ کرام اور جو اس کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں, یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے مشکل کام ہے ریسورس تلاش کرنا اور ریسورس کو ٹرین کرنا, یعنی اساتذہ کرام کا ملنا اور ان کو پھر ٹرین کرنا ایک مشکل چیلنج ہے. تو اس کے لیے پراپر ٹریننگ کا ہم نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا جو ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیب کے اندر پراپر ان ایکسپیریمنٹس کی ویڈیوز اور ان کی لیسن پلاننگز ہم اپنے کیمپسز کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور تیسری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے وہ ٹولز اور وہ اکوپمنٹس, وہ آلات جو اس سارے پروسیس میں استعمال ہونے ہیں ان کو مہیا کرنا یہ ایک چیلنج ہے, کیونکہ اس کی کٹس 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. ہر اسکول اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے ہم نے ان کو کسٹمائز تیار کروایا اپنے ماحول میں. اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ اور نو پروفٹ نو لاس بیسس کے اوپر ہم یہ کٹس اپنے اسکولوں کو صرف 15,000 میں پرووائڈ کر رہے ہیں. پوائنٹ 2 کہ ہمارا ادارہ جہاں پر بھی اسٹیبلش ہے وہ ماڈرن اسٹڈیز جو اسلام آباد, کراچی, لاہور کے ایلیٹ اسکولوں میں ہے. بائی ڈوئنگ دس ہم اس کو ملک کے چپے چپے میں امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی, کسان بھی آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی کہ ہم STEM کے نصاب کو کلاس وائز بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہم وی آر دا فرسٹ ون ان پاکستان کہ اس کو ایز اے کورس ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ کا وہ بچہ, آسان لفظوں میں آپ کا جو بچہ ہمارے پاس آئے گا وہ کلاس 1 سے اونورڈ جو سائنس میتھ سیکھ رہا ہے اس کو پریکٹیکلی پرفارم کیے بغیر آگے نہیں بڑھے گا, یعنی پریکٹیکلی وہ اس کو کرے گا. یہ آنریبل ایڈوکیٹ صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ کیونکہ یہ انجینئر ہیں اور ان کا یہ شعبہ ہے, تو جو انجینئرنگ فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نو دا امپورٹنس آف دس پروگرام کہ کیسے بچے ہینڈز آن ایکٹیویٹی لرننگ کی طرف جائیں گے. پھر ایک چیلنج تھا ہمارے لیے جو ہمارے چھوٹے بچے پری نرسنگ نرسری کے جی, یہ 3 سال کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے اور 4-5 سال کا 5 سال تک یہ ایک خاص پروگرام سے گزرتے ہیں, اسے ہم ارلی چائلڈہڈ لرننگ کا پروگرام کہتے ہیں. اٹلی کی ڈاکٹر ماریا مونٹسری کے نام پر ایک مونٹسری میتھڈولوجیز دنیا میں کام کر رہی ہیں جو ان 5 سال کے بچوں کی نفسیات کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہیں کہ ان کی اسکولنگ نیڈز ہیں کیا. تو اس پروگرام میں 8 قسم کے
فیکٹرز ہیں جسے ہم ارلی چائلڈہڈ لرننگ کے ماڈیولز کہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں بچے کی اسپیکنگ کیسے انہینس کرنی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے، اس کی پینسل گرپ سے لے کے اسے رائٹنگ سیلف رائٹنگ تک کیسے لے کے جانا ہے. تو یہ ایک پورا پروگرام ہماری مونٹیسری کلاسز کے اندر امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے ریزلٹ اورینٹڈ اسٹڈیز کی طرف جو ہے نا وہ انشاءاللہ جائیں گے. اور تیسری بنیادی چیز جس کے اوپر ہم نے کام کیا آؤٹ آف دوز 26 فیکٹرز، وہ ہے زبان. انگریزی زبان جو اس قوم کے لیے ہوا بنی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس زبان کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں، اور جب تک ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارے گریجویٹ جو ہے نا وہ اسی سبجیکٹ میں رہ جاتے ہیں. انگریزی میں سب سے زیادہ سپنے ہوتی ہیں نا سر، انگریزی میں سب سے زیادہ سپنے ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو ایز اے لینگویج امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے جسے ہم انگلش لینگویج پروگرام کہتے ہیں. یہ کوئی اسپوکن انگلش کوئی شارٹ کورس نہیں ہے. ہمارے بچے میٹرک ایف ایس سی کے بعد 6 مہینے کے لیے انگریزی سیکھنے جاتے ہیں ڈفرنٹ جگہوں پہ، وہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا کیونکہ کسٹمائز پروگرام اس طرح ڈیزائن نہیں ہوتا. مطلب ایک بچہ جس کی 12 سال کی زبان سیکھنے کی ضروریات پوری نہیں ہوئی، وہ 6 مہینے میں کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ انگلش لینگویج پروگرام ڈیولپ کیا ہم نے، جس میں ہم بچے کی ایج کے مطابق اور اس کی مینٹل کیپیبلٹی کے مطابق زبان سیکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ان کو ہم نے اس پروگرام کا حصہ بنایا. اس میں ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ورک شیٹس ہیں، وہ پورا ایک لینگویج لیب کا کانسیپٹ ہے. انشاءاللہ یہ چیلنج بھی ہم کوپ اپ کر لیں گے. اب آ جائیں اس مقصد کی طرف جس پر صبح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ مقصد کیسے امپلیمنٹ ہوگا. ڈائریکشن گروپ آف اسکول کو ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہمارا تربیہ پروگرام ہے. ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم اپنے تربیہ پروگرام پہ کمپرومائز کر سکتے نہیں ہیں. یہ تربیہ پروگرام حفظ اور ناظرہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ناظرہ قرآن کریم اکثر ادارے پڑھاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس میں پچھلی 2 دہائیوں میں اسلامک ایجوکیشن کے نام پہ بڑی بزنس ہوئی ہے. لوگوں نے بورڈ لگائے، بچے آ گئے، لیکن کوئی اسٹرکچرڈ میکینزم نہیں ہے. تو جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایکسپرٹ لوگ ہی نہیں ہوتے اسکولوں کے پاس. تو ہم نے شعبہ اسلامیات ڈیولپ کیا، اور اس شعبہ اسلامیات کو ایک کوالیفائڈ مفتی صاحب ہیڈ کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ایکیڈیمکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھانے کا جدید نظام ہمیں مرتب کر کے دیا ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور آپ ضرور دیکھیے گا کہ جو قاعدے ہم نے بنائے ہیں قرآن کریم کے، رحمانی قاعدے کا، نورانی قرآنی قاعدہ، that قاعدہ is activity based. یعنی وہ جس طرح سائنس میتھ اور انگریزی پڑھ رہا ہے نا بچہ، اور ہر چیپٹر کے بعد ایک ایکسرسائز سے گزر رہا ہے، اسی طرح بچہ ہر تختی کے بعد ایک پراپر ایکسرسائز سے گزرے گا. اس سے آگے آ جائے تو ناظرہ قرآن کریم ہے ہمارا. اب قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ عربی لہجے کے اندر پڑھا جائے. تو اس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا. ہمیں اس چیلنج کا پتا تھا کہ جب ہم لاہور میں اسکول بنائیں گے وہاں قاری صاحب کا لہجہ کچھ اور ہوگا، کشمیر کے قاری صاحب کا لہجہ کچھ اور ہوگا، اسلام آباد میں کچھ اور ہوگا، کراچی میں کچھ اور ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل قرآن کے نام سے سافٹ ویئر بنایا ہے. اینڈ دیٹ سافٹ ویئر از کہ آپ کا بچہ کمپیوٹر کی مدد سے عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھنے کی پریکٹس کرے گا. اس کی تجوید اور اس کے مخارج کے اوپر کام کیا جائے گا اس کی کلاس میں، اور اس کی عربی لہجہ ڈیولپ کیا جائے گا اس سافٹ ویئر کی مدد سے. اور اس کے بعد ہمارا حفظ پروگرام ہے، پراپرلی کیٹیگرائز کلاس 2 سے 5ویں کلاس تک ایک ایک دن کا پورا نظام ہے کہ کس طرح بچے کو ہم نے ان ڈیز سے گزار کے حفظ کی طرف لے کے جانا ہے. پھر ہمارا ایک کی پروگرام ہے، وہ ہے قرآن فہمی. یہ قرآن فہمی کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. دیکھیں ہمارے حفاظ کرام بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں پھر ہم سے گم ہو جاتے ہیں. وہ ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ پراپر بیک اپ نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہیلپ کرتا ہے ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ what قرآن actually says. کلاس 1 تک اللہ تعالیٰ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بچے کو معنی اور مفہوم سے یاد کرائے گئے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق میرے کیا عقائد ہونے چاہیے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوصاف کیا ہیں. 2 سے لے کے 4 کلاس تک جو بچہ ہے اس کو 1150 الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے قرآن کریم سے لیے ہیں.
وہ 1150 الفاظ اس کو پورے ان 2-2.5 سالوں میں ریپیٹ کروائے جاتے ہیں اور وہ ان کو یاد کر لیتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتا ہے. اور سینئر کلاسز میں 5, 6 and 7, 8 کے اندر ہم سلیکٹڈ آیات کا ترجمہ اور تفسیر اپنے بچوں کو کرواتے ہیں. اب اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جب ڈائریکشن اسکول کے اسٹوڈنٹ کے سامنے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. آنریبل پیرنٹس، زمانہ جانتا ہے کہ دوسری زبان آپ کے اندر اس وقت تک انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکتی جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اینڈ the same happens with قرآن. ہم قرآن پڑھتے پڑھتے بور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے بچے کیوں اس طرف نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ اس زبان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ان کو. تو یہ کورس ہمارا ہیلپ اس کہ ہم انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں. آ جائیں اب ہمارا پریکٹسنگ مسلم جو مجھے احسان نے کہا کہ اس کو میں سمجھاؤں. دیکھیں تعلیم کا جو اصل ہے نا جی وہ تربیت ہے. اصل تعلیم جو ہے وہ تربیت ہے. ایک ڈاکٹر اگر MBBS کر کے 6 مشکل سال اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد لیکن لکھ کے مہنگی دوائیں اور غیر ضروری ٹیسٹ دے رہا ہے آپ کو، تو کیا وہ تعلیم یافتہ کہلائے گا؟ مائٹ بھی اس کو سوسائٹی میں ایجوکیٹڈ کہتے ہوں لیکن تعلیم یافتہ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے. تو آنریبل پیرنٹس، تعلیم کا اصل مقصد تربیت ہے. کیٹیگرائز کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہ اس کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کو پہچانے. یہی انسان کا وہ ہے اور اپنے عمل سے ان کے قریب ہونے کا کام کرے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کا کوئی اور پرپس نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی اور ڈیفینیشن ہو تو وہ ضرور مجھے بتا دیں، لیکن میں آج تک تعلیم کا اصل یہی سمجھ سکتا ہوں. اب اگر یہ کام ہمارے اسکول نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ریسپیکٹڈ ٹیچرز، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر ایک نعمت سے نوازا ہے. ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا ہے. آپ مشرق سے مغرب تک اس ملک میں ٹریول کریں، جو دنیا کے پاس نہیں ہے نا، کسی کے پاس، کسی ملک کے پاس دھوپ نہیں ہے تو کسی کے پاس چھاؤں نہیں ہے، تو کسی کے پاس پہاڑ نہیں ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس وطن کو ہر ایک نعمت سے نوازا ہے. لیکن ایک چیز کا شدید فقدان ہے یہاں پہ اور وہ ہے تربیت. ریسپیکٹڈ پیرنٹس، مہنگی دوائیاں لکھ کے دینے والا ڈاکٹر تربیت کے فقدان کا شکار ہے. وہ انجینئر جس کی بنائی ہوئی سڑک، جس کا بنایا ہوا پل بارش کے نظر ہو جاتا ہے، وہ تربیت کے فقدان کا شکار ہے. جائز کام کے لیے رشوت لینے والا سرکاری افسر تربیت کے فقدان کا شکار ہے. 5 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دینے والا باپ تربیت کے فقدان کا شکار ہے. باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکنے والا بچہ تربیت کے فقدان کا شکار ہے. مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا آج کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ قرض ہے ہمارا. یہ بچے جنہیں ہم اس دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنے ہیں، کل ہم نے ان کی تربیت کا حساب لینا ہے. یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا ہم فرفر انگریزی بولنے والے طوطے پیدا کرنا چاہتے ہیں یا والدین کے ہاتھ چوٹنے والی تربیت یافتہ ڈاکٹر اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ والدین سے دور ہو جائے. مجھے نوائے وغیرہ میں چھپا ہوا 90s والا کالم یاد آ گیا ہے جس میں باپ نے اپنا گھر بیچ کے بیٹے کو پائپ سے اسپیشلائزیشن کروائی اور جب وہ واپس آیا تو اسی دن باپ کا انتقال ہو گیا. اب جنازے میں ڈھونڈ رہے ہیں اس نوجوان کو، وہ اکلوتا بچہ نہیں مل رہا. وہ تھوڑی دیر کے بعد ریڈی کے اوپر MBBS کی کتابیں لاد کے اپنے باپ سے سوال کرتا ہے میت سے کہ تم نے مجھے یہ سکھایا تھا. مجھے پوچھو ان دوائیوں کے فارمولے مجھے آتے ہیں، مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، میں تمہاری نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا. آنریبل پیرنٹس، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بات جذباتی ہو گئی اور لمبی ہو گئی. پریکٹسنگ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے عملی مسلمان بنانے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اسلام ہمیں دنیا کی جدت سے دور نہیں کرتا. اسلام نے تو ہر دور کی جدت کو گلے لگایا ہے. ہم نے ایسے ہنرمند پیدا کرنے ہیں جو والدین کا احترام کرنا جانتے ہوں، سوسائٹی میں موو کرنا جانتے ہوں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اسلام کے اصولوں کے مطابق جانتے ہوں، لیکن مارکیٹ کمپیٹیٹر پروفیشنل بنے، دنیا ان پہ رش کرے، دنیا ان پہ فخر کرے، پھر ہی ہم اس قوم اور ملک و ملت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آنریبل پیرنٹس، پچھلے 70 سالوں میں ایسے ادارے ہم نے نہیں دیکھے جہاں پر تربیت کا یہ کام ہو رہا ہوتا. اگر ایسی تربیت کہیں میسر ہوتی تو آج ہم اس
ستم ظریفی کا شکار نہ ہوتے کہ جنہیں میں نے اور آپ نے منتخب کر کے بھیجا وہ چند ٹکروں پہ اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں. اس ملک کو پریشان کر کے رکھ دیا اس ملک کے سلیکٹ کیے جانے والوں نے. تو آنریبل پیرنٹس ڈیسائیڈ کریں آج, تہیہ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے بچوں کے لیے. کیا آپ کل اپنے بچوں کے تلخ سوالوں کا جواب دے لیں گے؟ کیا آپ ایسا رویہ ان کا برداشت کر لیں گے کہ آپ کا MBBS کیا ہوا بچہ آپ کی بات میں ملنے کے لیے پیچھے نہ پڑ جائے؟ کیا ہم نے ایسے نوجوان پیدا کرنے ہیں کہ جو اپنی مادری علمی کو چھوڑ کے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جائیں, یا ہم نے ایسے انسان منیر پیدا کرنے ہیں جو دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑے؟ اور 3 مہینے اس نوجوان نے میرا سر کھایا. میں آج غصہ نکالوں گا اس کے اوپر. اس نے 3 مہینے میں نہیں آنا چاہتا تھا یہاں پہ, یہ کلیئر بات ہے. میں ابھی کشمیر میں کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. میری ابھی میرا فوکس ہی نہیں تھا. میں اپر پنجاب پہ فوکس تھا, میں سینٹرل پنجاب میں تھا. 3 مہینے اس بندے نے صبح و شام, یہ عمران بیٹھا ہے, یہ احسان بیٹھے, 3 مہینے انہوں نے میری جان کھائی ہے کہ نہیں ہم نے لانچ کرنا ہے, نہیں ہم نے لانچ کرنا ہے, اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا. میں تو یہاں آ کے حیران ہو گیا ہوں کہ اس بلڈنگ کی وہ ابتدائی تصویریں جو انہوں نے مجھے بھیجی تھی اور اب جب میں نے اس کو وزٹ کیا تو کیا انہوں نے رنگ بھرے ہیں اس کے اندر. آنریبل پیرنٹس, ہمارا پریکٹسنگ مسلم پروگرام اس فوکس آن کہ ہم نے آپ کے اس ایج کے بچے کے اندر کیا اخلاقی عادات پیدا کرنی ہے اور اس ایج کے بچے کے اندر کیا اخلاقی عادات پیدا کرنی ہے. دس از ہاؤ وی آر فوکسڈ. ہم نے ایک بیہیویئر چارٹ بنایا ہے. آنریبل ٹیچرز, ایک بیہیویئر چارٹ ڈیولپ کیا ہے ہم نے اپنی ریسرچ کے بعد کہ کس بچے کی کیا ضروریات ہیں, اور اس میں ہم نے ہیلپ لی ہے قرآن کریم سے کہ کس بچے کی ایج کے اندر کیا کیا اسلامک اس کی نیڈز کیا ہے, اسلامک نیڈز کیا ہے. ظاہر ہے 4 سال کے بچے کی تو نماز نیڈ نہیں ہے, 7 سال کے بچے کی نماز نیڈ ہے. تو وہ بیہیویئر چارٹ ہم نے اپنی ڈے ٹو ڈے اسکول ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا دیا ہے, اس کو ہوم ورک ڈائری کا حصہ بنا دیا. اب جب بچہ آتا ہے نا مارننگ اسمبلی میں, تو مارننگ اسمبلی کیا کروانی ہے وہ بھی ہماری طرف سے ڈیفائن کرتی ہے. اس مارننگ اسمبلی کے بعد ٹیچر اس کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, وہ کوسچنز کی شکل میں ہم نے ڈائری کا حصہ بنا دیا. تو ٹیچر اس بچے سے پوچھتی ہے کہ کیا آج آپ گھر سے آتی دفعہ اور گھر جا کے آپ نے اونچی آواز میں سلام کر کے اپنی امی اور ابو کا ہاتھ چوما تھا؟ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ پھل اور سبزیاں کھائی تھی؟ کیا آج آپ وقت ضائع کرنے سے بچے تھے؟ کیا آج آپ نے نماز پڑھی تھی؟ کیا آج آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھا تھا؟ کیا گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹایا تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. روزانہ ٹیچر اس پہ بات کرتی ہے اور ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ فالو اپ کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اساتذہ کرام, ٹیچرز اور پیرنٹس, ان تینوں ٹرائنگل کے بغیر ہم بچے کی تربیت نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے والدین کی تربیت کا نظام علیحدہ بنایا ہے, اساتذہ کرام کی تربیت کا نظام علیحدہ بنایا ہے, اور ان دونوں کی مدد سے ہم نے بچے کی تربیت کا نظام علیحدہ بنایا. اب آپ ویژوائز کریں کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس آیا 5-6 سال کا. اب اس کو ٹیچر روزانہ پوچھ رہی ہے کہ کیا جب آپ گھر گئے تھے آپ نے امی کا ہاتھ چوما تھا, ابو کا ہاتھ چوما تھا؟ وہ ہو سکتا ہے 1 دن نہیں کیا, اس نے 2 دن نہیں کیا, لیکن ٹیچر اس کو روزانہ پوچھ رہی ہے. تو غیر محسوس طریقے سے گریجولی اس کی عادت کا حصہ بن رہا ہے. تو یہ کلاس وائز اور بچے کی ایج وائز یہ پورا بیہیویئر چارٹ ہم سارا سال لے کے چلتے ہیں. ابھی کوئی پیرنٹس میں دور تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ میں نے بچی سے کہا, ابتدا کے لیے کہا تو اس نے پوری حدیث ہی سنا دی مجھے. تو these magics are actually happening. یہ جو جادو انہوں نے سنایا ہے نا, یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے, یہ پریوں کی کہانی میں آپ کو سنا کے گئے, یہ جینوئنلی ہمارے اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے. اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو جس تربیت کی ان کو ضرورت ہے وہ تربیت ان کی ہم پوری کر سکیں. تو یہ اسٹارٹنگ فرام حفظ و ناظرہ پراپر ایک ہمارا نظام ہے. اس کے بعد پھر جس طرح احسان نے بھی اشارہ دیا, ہمارے ہاں پورے منتھ کا ایک تھیم بنتا ہے تربیہ کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم ایک ٹاپک چوز کر لیتے ہیں, اس ٹاپک کے اندر اس سے ریلیونٹ پرسنالٹیز بھی آتی ہیں, ان پرسنالٹیز کے متعلق کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیا پروگرام ہوگا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہماری طرف سے پری ڈیفائنڈ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں اسکولنگ کی کچھ ایکٹیویٹیز کے اوپر. میرا اختتامی نوٹ یہاں پہ ہوگا کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. تو اسکول اسمبلی سے لے کے چھٹی تک اور سال کے 365 دنوں میں اس اسکول کے اندر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا پڑھایا جائے گا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہماری طرف سے ان کو پرووائڈ کی جائے گی.
اساتذہ کرام کی تربیت ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہر سبجیکٹ کی لیسن پلاننگ، ہر سبجیکٹ کے اندر ٹیچر نے کس طرح سے 45 منٹس گزارنے کلاس میں، سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اینڈ کیسے کرنا ہے، کنکلوڈ کیسے کرنا ہے، ہوم ورک کیا دینا ہے، کلاسز کیا کروانا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈیفائنڈ. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہمارے سبجیکٹ کے لیسن پلانز بنتے ہیں نا جی، تو وہ ہمارے شعبہ اسلامیات کے پاس جاتے ہیں، وہ اس میں انٹیگریشن کرتے ہیں. انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ سائنس کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. جب ٹیچر سارا لیکچر پڑھا لے گی نا سائنس کا، تو آخر پہ وہ اس کو ریلیٹ کرے گی کہ اس ٹاپک کا قرآن و حدیث سے کیا تعلق ہے. تو یہ بھی ایک تربیت کا نظام ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے سورج کے متعلق، پودے کے متعلق، لائف کے متعلق، لیکن قرآن و حدیث اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم ٹیچر کو گائیڈ کر رہے ہیں. دس از کالڈ از انٹیگریشن. تو یہ پورا کمبینیشن ہم لے کر آئے ہیں. آپ کے ایونٹس، آپ کے اسکول کی پیپرز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہماری طرف سے ان کو پرووائڈ کی جائے گی. پھر ہم ایک سافٹ ویئر ان کو دیتے ہیں، بڑا ماڈرن ہمارا سافٹ ویئر ہے، اور اس ماڈرن سافٹ ویئر کے تحت ہم بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ موبائل اینڈرائڈ اپلیکیشن کے ذریعے اپنے اسکول کا پورا نظام دیکھ سکتے ہیں. جیسے آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں نا جی، واٹس ایپ اسی طرح ہماری موبائل اینڈرائڈ اپلیکیشن یوز ہوتی ہے. آپ کا بچہ اسکول پہنچا، آپ کو پتا چل جائے گا، اس کا فی واؤچر آپ کے پاس آ جائے گا، اس کا ہوم ورک آپ کے پاس آ جائے گا، اس کی ڈائری آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے اسائنمنٹس آپ کے پاس آ جائیں گے. وہ پورے کا پورا نظام ہم نے آئی ٹی کو اس میں انگیج کر کے بنایا، بڑا ماڈرن بنایا. اچھا، اینڈ پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو. صبح سے ہم یہاں پر مذہبی نوعیت کی گفتگو زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز کلیئر کرتا ہوں آپ کو کہ ڈائریکشن اسکول ایک بڑا ایڈوانس ماڈریٹ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے. یہ کوئی کسی مدرسے کا چربا نہیں ہے، یہ کوئی کاپی نہیں ہے، یہ ایک ماڈرن اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے. اس کی تمام ایکٹیویٹیز آج کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہیں. اس کا سٹاف کوالیفائڈ ہائر کیا جائے گا، اور سٹاف ہائرنگ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے. یہ یہاں سے اپنے علاقے سے ہیڈ ہنٹنگ کر کے شارٹ لسٹ کر کے لوگ ہمیں دیں گے، اور ہمارا ایکیڈیمکس ڈپارٹمنٹ ان کے انٹرویوز کر کے فائنلائز کرے گا ان آرڈر ٹو کہ لوکلی کوئی اس طرح کا ٹیچر نہ رکھ لیا جائے کہ جو اس سسٹم میں سوٹ نہیں ہو سکتا، یعنی ان پروفیشنل، کم کوالیفائڈ، لیس ایکسپیرینسڈ ٹیچر نہ اس کے اندر آ جائے. تو ٹیچرز کی ہائرنگ ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور ہم ان کے دیے گئے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، اور انٹرویو کے بعد ہم پوری ایکسل رپورٹ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس فیلڈ کے لیے اپوائنٹ ہوں گے. سیکنڈ تھنگ از فیس اسٹرکچر. ڈائریکشن اسکول کا فیس اسٹرکچر 3000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، 5,500 تک جاتا ہے. لیکن جو پچھلے دنوں میں انہوں نے ایفرٹس کیے نا جی، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے وہ خاص رائے نہیں ہے ہم سے. میں بتا رہا ہوں، انہوں نے ہمیں بہت جذباتی کیا. میں وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں ادھر تھا، میں اب ادھر پہنچا ہوں تو میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو میں بھی تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہوں گا. میں لیا میں تھا، ملتان، لاہور اور کنزیکٹیو ٹریول کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. اور اس سے پہلے میں ریسپیکٹڈ ٹیچرز دل سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ میں نے ایسے ویژنری اور وطن دوست لوگ بہت کم دیکھے. جس دن اس نے پنڈی میں اسکول لانچ کیا تھا نا، تو انہوں نے مجھے اسی دن کہہ دیا تھا میں کشمیر کے چپے چپے میں اسکول کو لے کے جاؤں گا. لاسٹ ایئر ہم راولہ کوٹ گئے، انفارچونیٹلی ہم اسٹینڈرڈ بلڈنگ وہاں پر تلاش نہیں کر سکے، اور ہم نے اس کو لانچ نہیں کیا. اس کی کمٹمنٹ تھی کہ میں ہر سال آپ کو اسکول دوں گا. تو یہ یہاں پر آ گیا. اب اتنا دور یہ ونٹر زون ہے، ہم سمر زون میں کام کر رہے ہیں، یعنی یہاں پر سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ہم گرمیوں کی چھٹیوں والے علاقوں میں کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ کس طرح دن رات میسج کر کر کے، واٹس ایپ کر کر کے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس اسکول کی اجازت دوں، اور ان اجازتوں میں فیس کی ایک خاص رعایت بھی شامل ہے. مطلب اس حد تک انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے کہ مجھے میرے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس بات لے کے جانی پڑی کہ اس بندے کے ویژن اور جذبے کے سامنے میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں. اب اسے کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دور ہے ہمارا اسکول، ہم ہر 2 مہینے بعد اپنے اسکول آتے ہیں کوالٹی ایشورنس کے لیے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ. اور پورا مارننگ اسمبلی سے لے کے چھٹی تک ایک پوری باریک بینی سے ہم جانچ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں. یعنی ہم چھوڑتے نہیں اپنے کیمپس کو، کیونکہ ہم ایک مشن پہ ہیں، اور اگر ہم کوالٹی ایشورنس پہ کمپرومائز کر جائیں گے ہمارا مشن ڈیریل ہو جائے گا. تو آنریبل پیرنٹس،
ایک بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ لڑ جھگڑ کے محنت کر کے کوشش کر کے یہ اس نظام تعلیم کا بوجھ جو بیج ہے انہوں نے آج یہاں پر بو دیا ہے. ان کی محبت، ان کی شفقت کی دھوپ اس کی آبیاری کرے گی اور ان کے وہن کا پانی اس بیج کو پہلے پودا اور پھر تناور درخت بنائے گا. ایسے نوجوان میں نے اپنی لائف میں کام دیکھے ہیں جو اپنی مادر علمی اور اپنے وطن سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ سارا جہاں چھوڑ کے یہ have decided کہ دیکھیں نا ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ہے. کرونا کے دنوں میں اتنی محنت کی ہے کہ جب ادارے بند ہو رہے تھے ان کا ادارہ اوپر اٹھ رہا تھا. میں تب بھی حیران تھا کہ ایسا کیا جذبہ ہے اس بندے کے اندر اور خاص طور پہ ہماری آنریبل پرنسپل اور عمران صاحب کے اندر کہ یہ دنیا نیچے جانے پر پریشان ہے، یہ اوپر اٹھ رہے ہیں. کورونا میں انہوں نے اس ادارے کو کامیاب کیا اور اس کے بعد پھر یہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری آپ کو مجھ سے ریکویسٹ ہے، آج اگر اس نوجوان نے اس کوالٹی ایجوکیشن سسٹم کا بیج یہاں پر بویا ہے تو مجھے اور آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے کہ جب یہ اس کی شاخیں نکلنے لگیں تو ہم ان کو سنبھالیں، ہم ان کو تیز ہواؤں سے سنبھالیں، ان کو تیز بارشوں سے سنبھالیں، ہم اس کے دست و بازو بنیں، ہم ایسے نوجوانوں کی قدر کریں. دیکھیں اگر ادارے بنتے بند ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ادارے بند نہیں ہوتے، لیکن جب ادارے چلتے ہیں تو عزم مضبوط ہوتے ہیں، حوصلے بڑھتے ہیں، انسان کو موٹیویشن آتی ہے. اور جب خدا نہ خواستہ ادارے بند ہوتے ہیں تو انسان کا عزم ٹوٹ جاتا ہے. میں آج صبح اس نیران شریف کی جو بہت عظیم ہستی ہیں پیر علاؤدین صاحب کے دربار پہ آنے سے پہلے حاضر ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اس ادارے میں تو بہت دیر پہلے ہی تعلیم دوستی اور وہ یونیورسٹی اور وہ سارا کچھ، تو ان کو سلام کیے بغیر میں نہیں آنا چاہتا تھا. اور میں نے اس دربار پہ آنریبل پیر صاحب کو عرض کیا تھا کہ میں فنکشن میں جا رہا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں. تو مجھے یقین ہے کہ جس مستعدی سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں پیر صاحب ضرور تشریف لائے ہوں گے. انہی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں. یقیناً وہ ان فضاؤں میں موجود ہیں، ان ایفرٹس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا کام یقین ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.